सिख मित्रां दी वधेरीए क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए लूं लूं बिच शौक चंगेरिए अज नैना लाया क्यों जड़ियां उस सूरत नूं मैं जाना खां के जाने जहाना खां उस सूरत नूं मैं जाना खां के जाने जहाना खां सच आँखां ते रब दी 18 और 20 को पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब सूरज चमकता है तो कितना जबरदस्त लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, और जब वो गुरूब होता है तो उसकी शक्ल देखने वाली होती है। आजकल इनका ये वो अशर है, शायर ने कहा है, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, डूबते सूरज को वक्ते शाम देख। जब वो डूबता है ना उस वक्त देखो उसका चेहरा किस तरह सर्द होता है, उस वक्त उसका चेहरा काबिल दीद नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ, फिर ये कहता हूँ कि ना जाओ उसके तहम्मुल पे। का इलेक्शन है इंशाअल्लाह ताला अजीज, और 20 तारीख को एसवीएस क्लास का इलेक्शन इंशाअल्लाह होगा। इसमें जितनी कोशिश काविश हुई, टाइम दिया गया, एनर्जी इसमें यूज हुई, उसको कामयाब बनाने का और दिखाने का वक्त जो है 18 और 20 है। आपने ऐसा करना है कि भाई अपने पैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 1 से लेकर 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 टिक्के लगानी है, कोई टिक जो है वो मिस नहीं करनी। अगर दूसरे ग्रुप में आपका सगा भाई भी क्यों नहीं खड़ा हुआ तो आप तो इसके ईमानी तकाजा ये है कि आप पैनल को ना तोड़े। पैनल को तोड़ने का जो नुकसान है, जो ख्वाब लेके, जो हम अज़म लेके चले हुए हैं, उसको कहीं आपने कमजोर नहीं कर देना। ठीक है जी, ये इंशाअल्लाह 15 सीट्स का इलेक्शन है दोनों का, और इनको सबको जीतना चाहिए हमें। तो इसको इसी तरह जीत सकते हैं हम कि हम पैनल को बरकरार रखें और सारे वोट हर चीज को बोलकर अपने पैनल को वोट डालें। और जितने झूठ बोले गए, जितने फरौनियत की गई, जितनी गलीज जबान यूज हुई, यकीन जाने उसको कुछ भी कहने का सबसे अच्छा तरीका यह वोट की ताकत से उनको शिकस्त दे दे, और तब उनको सबको यकीन होगा कि आज वो शिकस्त खुर्दा है। जितनी बातें वो करते थे सारी बातें झूठी थी। मैं उनके साथ था, इलेक्शन भी लड़े 2-3 उनके साथ। मैंने जब ये मार्ग वजूद में आया, ये फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन, तो इसके बारे में ईमानदारी से बात करता हूँ कि यही सुनता आया मैं कि इंतहाई बदअखलाकी से, बदतमीजी से ये बात करते हैं। और जब मैंने इधर आकर देखा, इसमें शमूलियत इख्तियार करके नहायत आइजी और शाइस्तगी की जबान मैंने इधर सुनी, और मैंने जब दूसरी उनकी जबान सुनी तो जमीन आसमान का फर्क निकला। तो इस सारी जितनी भी ये है बातें हैं, इनको मखालफ हरीर की, इनको झूठा साबित करने के लिए बड़े ही कोशिश से, हिम्मत से टाइम पे आए, अपने दोस्तों को साथ लेके आए जिनके वोट है, और सुबह सुबह आए अपना वोट कास्ट करें। और जो है और आसम अली साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज जो आपने ये महफिल सजाई है, इंशाअल्लाह मुखालिफ ग्रुप को नजर आ गया है कि 18 और 20 को गोल्डन
اتحاد فاؤنڈر ہی انشاءاللہ جیتے گا. میں آل گجرانوالا واشنگ مشین ایسوسیشن کا ریپریزنٹیٹیو وکیل ڈار ایز اے پریزیڈنٹ آپ سب دوستوں کی کاوش، خاص طور پہ عامر رحمان صاحب کی کاوش کو میں سراہتا ہوں کہ عامر رحمان صاحب اور رانا ناصر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ چیمبر آف کامرس کی تقدیر بدل دی جائے گی. جیسا کہ سب دوستوں نے کہا، مجھ سے اچھے اچھے مقررین آئے اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا پہلی 8 سیٹیں، اور اس دن ہم نے ایک انقلاب لانا ہے. جیسے کہ میرے ساتھیوں نے کہا کہ چیمبر کی 39 سالہ تاریخ کو ہم نے بدلنا ہے. ہم نے کسی چاچا، کسی بھتیجے، کسی مامے کو ووٹ نہیں دینا، ہم نے ورکر کلاس کو ووٹ دینا ہے. یہاں پہ جو دوست اکٹھے ہوئے ہیں وہ دن بھر رات محنت کے بعد یہاں پہ ایک طاقت، ایک منبع، ایک قوت بنے ہیں. میں اپنی ایسوسیشن سے گولڈن اتحاد فولڈر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج مجھے لگتا ہے کہ یہ دوسرے گروپ ون یونٹی اور یونٹی کی شکست ہے، اور انشاءاللہ 18 اور 20 کو آپ نے گولڈن اتحاد فولڈر کو جتانا ہے. ہماری ایسوسیشن کا قیام 1 سال قبل ہوا اور ہمیں ٹھیک ہے آج فائنل ہمارا ڈنر ہے تو بن جائے گا اور بنا لو. اس سے پہلے بہت سے ایونٹس ہو چکے ہیں، ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر چکا ہے. میں آپ ذرا تھوڑا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، صرف ایک گزارش کروں گا. ابھی کچھ میرے ریلیٹیوز اور کچھ دوست وہ اپروچ کر رہے تھے، انہوں نے پوچھا، ایک دو ساتھی شہر میں پوچھ رہے تھے یار کہ ابو بکر کی اس گروپ میں کس کے ساتھ دشمنی ہے، مطلب کس کے ساتھ وہ اپنی دشمنی نبھا رہا ہے. تو میں مطلب اس پلیٹ فارم پہ آپ سب ساتھی کو موجود میں بتا دینا چاہتا ہوں، کسی فرد کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری دشمنی ہے جی اس نظریے سے، جس نظریے کو وہ اپناتے ہوئے آج تک اپنی گھر کی انہوں نے اس کو میراث سمجھا ہوا ہے. ہماری اس سوچ کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس سوچ کے خلاف ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑا تو ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، جس کا عملی مظاہرہ ہم لوگ کر چکے ہیں. جی الحمدللہ میرا ہم خیال گروپ کے سینئر میرے بزرگ ملک قیوم صاحب، یہ ان کی سوچ تھی. ہم لوگ تو 2 ایسوسیشن لے کے چلے تھے، یہ ان کی سوچ تھی کہ ہم لوگ ایک گروپ بنائیں اور ہم خیال یعنی کہ لائک مائنڈیڈ جو گجرانوالا کی بزنس کمیونٹی ہے، تو اس کے لیے وہ اپنا فورم اور اپنا گروپ اوپن کر دیں کہ کوئی بھی لائک مائنڈیڈ بندہ، ہم خیال بندہ ہمیں جوائن کر سکتا ہے. اور مقصد صرف یہی تھا کہ جو یہ ایک فرسودہ نظام چل رہا ہے ہمارے گجرانوالا شہر میں، جس کی وجہ سے آج اس شہر کی گروتھ مطلب آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، تو بیسیکلی جی کچھ گزرنے کا عزم ہے کہ اپنے شہر کے لیے کچھ کیا جائے. تو اسی مقصد کے لیے آج ہم لوگ اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی کوشش بھی کریں گے اور انشور بھی کروائیں گے کہ ہمارا فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ جو اپنے منشور اور جو انہوں نے ہمیں ڈائریکشنز بتائی ہیں اس کے اوپر رہے، اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کا سپورٹ ان کے ساتھ ہوگا. ایک اور اس میں میری گزارش ہے، ساری ساتھی کہہ رہے ہیں، مجھے بھی میرا خیال ہے اس کا ریکویسٹ ضرور کرنی چاہیے کہ خدا را پینل ووٹ ضرور دیجیے گا. نہیں وہ کھانا آنا ہے، مطلب اس میں الحمدللہ 18 تاریخ کو جو رزلٹ آنا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ معاملات کے بھی. تو 18 تاریخ کو ہمارے پورے پینل کو، کمپلیٹ پینل کو ووٹ کر کے کامیاب کروائیے گا، تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ گنجائش ہی نہ رہے 20 تاریخ کی. ابھی یقین بھائی بات کر کے گئے ہیں جی، یا شاید کسی اور ساتھی نے کی ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام محترم جناب رانا ناصر محمود صاحب، انتہائی واجب الاحترام
मोहतरम जनाब हाजी आसिफ अली साहिब, इंतहाई वाजिबुल इहतराम मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद असलम साहिब, इंतहाई वाजिबुल इहतराम जनाब चौधरी ताफरीद साहिब, और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ ताजर भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज की बात में शुरू करने से पहले आप दोस्तों से ये बात बतानी चाहता हूं कि पिछले 4 दिन से कोई शहर का ऐसा आदमी नहीं जिसको उन्होंने मेरे पास ना भेजा हो। आखिरकार जब वो किसी भी तरीके से वो कामयाब ना हो सके तो उन्होंने रात के 2 बजे हमारे तंजीम मुगलिया के सदर अरशद महमूद मुगल साहब को मेरे घर भेजा, और ये फैसला मुझे करना पड़ा कि मैं तंजीम मुगलिया का वसीयत जनरल सेक्रेटरी अलबख्तरन गुजरांवाला था। रात को 2 बजे जब उनके मेरे बार बार मुज़ाकरात होते रहे, आखिरकार मैंने उनको तंजीम मुगलिया पाकिस्तान रजिस्टर्ड गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने इस्तीफा दे दिया, और मैंने ये कहा कि मेरे भाई ये तंजीमें, ये ओहदे, ये पिछले 30 साल से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, इनकी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने जो फैसला कर लिया है वो मेरा फैसला दुरुस्त है, मैंने बड़ा सोच समझ के किया। तो मेरे मोहतरम में इस पर भी बात खत्म नहीं होती। मेरे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल जनाब ख्वाजा सफ़ी रहमान साहब को उन्होंने पूरी तोड़ने की कोशिश की। आज इस पंडाल में मैं उनको भी सलाम करता हूँ। इस हद तक गए कि ख्वाजा सफ़ी रहमान साहब के ससुराल वालों को भी उनके पास लेके आए, और जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा सफ़ी रहमान साहब को तोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, पंडाल में मौजूद हैं। मैं आज उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि वो बहुत जुर्मंदी के साथ खड़े रहे। तो जब हमने ये फैसला किया तो हमने बहुत सोचा कि एक साइड पे अली अशरफ और मुगल साहब और उमर मुगल साहब मौजूद हैं, हम उनके खिलाफ ग्रुप में जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो जो हमने करना था वो हमने कर दिया। हमने ये ऐलान किया है कि हम गोल्डन इत्तेहाद ग्रुप की हमायत करेंगे, और हम इंशाल्लाह आज भी करते हैं, आइंदा भी करेंगे, और इलेक्शन जो 18 और 20 को होगा हम इंशाल्लाह आपके सामना बिछाना खड़े होंगे, आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारे मरकज़ी अंजुमन ताजरान के चैम्बर के वोट हैं हम उनको एक एक करके इंशाल्लाह 18 को और 20 को हम लेके आएंगे, और एक एक वोट को हम अपनी मौजूदगी में कास्ट करवाएंगे। और मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज यहाँ पे तशरीफ लाए, कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिसमें मैंने देखा आसम अली साहब, आमर शेख साहब, ताफरीद चौधरी साहब ने, राणा साहब तो है ही हैं, पहले तजर्बाकार हैं। जिस तरह इन नौजवानों ने मेहनत किया, मेरा दिल करता है मैं इनको भी सलाम पेश करूं, और आज ही इनको मुबारकबाद पेश करते हुए इजाजत चाहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब सबसे पहले गोल्डन इत्तेहाद ग्रुप को अपनी तरफ से एडवांस मुबारकबाद देता हूँ, और ये आज की जो शाम खूबसूरत आपने सजाई है, ये इस बात का बिल्कुल आप ज़हन में रखेंगे, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। मैं दोस्तों चूंकि कैंपेन के दौरान काफ़ी दोस्तों ने बातें की, सारा कुछ कहा, बड़े वादे किए, मुआहदे किए, और उम्मीद करते हैं इन वादों और मुआहदों के साथ वो चलते भी रहेंगे। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ, वो आपका शहर पूरे पाकिस्तान में चौथा बड़ा शहर है। 54 लाख आबादी का शहर हो तो उसका वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा होता है, समझ लीजिए पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर गुजरांवाला वो इकट्ठा करता है। तो किसी भी चैम्बर, कोई किसी भी शहर की जो चैम्बर होती है वो शहर की रीढ़ की हड्डी है।
تو آپ کی گجرانوالہ چیمبر کو اگر اچھی مینجمنٹ مل جائے, اچھا ایک بات کرنے والا مل جائے, آپ کو چلانے والا مل جائے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب گجرانوالہ چیمبر اور گجرانوالہ کا نام روشن ہو سکتا ہے. تو میں جناب حاضرین مجلس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے اور آل پاکستان اسٹیل ایسوسی ایشن کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم شیخ غلام سہنجہ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 18 تاریخ اور 29 تاریخ کا جو سورج ہوگا وہ انشاءاللہ گولڈن اتحاد فاؤنڈر گروپ کا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے. باقی جناب بڑے وعدے ہو گئے, بڑے معاہدے ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہمارا تعاون شامل حال ہے. پاکستان پائندہ باد. سے ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس قافلے میں ہمارے ساتھی بنے. اس قافلے کا آغاز چیئرمین جناب رانا ناصر صاحب, شیخ عامر رحمان صاحب, آسم انیس, شیخ اسلم صاحب, عطا فرید چودھری صاحب کی سربراہی میں ہم نوجوانوں نے شروع کیا. ہمارا ویژن صرف ایک تھا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کو قبضہ مافیا سے, اس پلیٹ فارم کو نوازشات سے ہم نے فری کرنا ہے. اس کو آپ بھائیوں میں, آپ کے بچوں میں کمپیٹنٹ لوگ جو اس ادارے کو چلانے کے اہل ہیں ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے چیئرمین رانا ناصر صاحب کی سربراہی میں ہمارا جو مشن ہم نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ آج وہ کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اب پولنگ ڈے میں چند گھنٹے ہیں, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. آپ لوگوں سے انتہائی آج جزانہ یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی سیٹرڈے اور منڈے کو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر فاؤنڈر اتحاد گولڈن کے پورے پینل کو آپ نے ٹک کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو الیکشن بیانیہ ہے وہ ہم ثابت کریں گے کہ پریکٹیکلی وہی بیانیہ ہمارا بیانیہ ہے. ہم نہ پیچھے ہٹیں گے نہ اپنے وعدوں سے ہم مکریں گے. آپ کے تعاون سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, آپ نے ہمیں لیڈ کرنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اس ادارے کو, اس شہر کو ہم ترقی کی نہج پر پہنچائیں گے. دعوے بہت ہوئے کہ فلاں سیکٹر سے ہمارا رزلٹ یہ ہے, فلاں سیکٹر سے ہمارا رزلٹ یہ ہے, لیکن یقین جانے کہ یہ صرف ثابت آپ نے کرنا ہے کہ اصل میں رزلٹ وہ ہے جو آپ نے کاسٹ کرنا ہے. آپ نے ہمیں شو نہیں کروانا, ہم نے آپ کو شو نہیں کروانا, بلکہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے, اس ادارے کے لیے, اس شہر کے لیے, ہم نے اس شہر کی ترقی, اس ادارے کی ترقی کے لیے اپنے ووٹ 100% فاؤنڈر اتحاد گولڈن کو کاسٹ کرنے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ یہ ادارہ نام تو نام نہاد کا ہوگا, نہ چہروں کا ہوگا. یہ ادارہ اس کے اصل ممبرز کا ہوگا جو یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ وہ اس ادارے کو آئے اور اس ادارے کو لیڈ کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. سب دوستوں کو میرا سلام اور سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے. ہم نے سب سے پہلے آزاد گروپ بنایا جس کے چیئرمین جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب, صدر جناب شیخ نوید رانجھا صاحب, وائس صدر نائب صدر جو شیخ وحید زمان صاحب اور جنرل سیکرٹری شیخ عامر انوار صاحب. باتیں کم کرتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ کام کر کے دکھائیں گے اور وہ کریں گے 18 اور 20 کو. آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ حسن اس میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ کمر, بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ کمر, قد میں انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. کے سامنے جتنے بھی لوگ موجود ہیں آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. میں بنیادی طور پہ آج صرف یہاں اس گروپ کی فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ کی حمایت کرنے نہیں آیا, صرف حمایت کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ان قائدین کے جذبہ حریت کو بھی سلام پیش کرنے آیا ہوں
کہ جس جرت کے علم کو آپ نے بلند کیا ہے، اجارہ داری کے خلاف جس طرح سے آپ نے علم بلند کیا ہے، یہ انشاءاللہ مجھے آپ منزل کی طرف پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈر اتحاد گولڈن گروپ نے آج جو اجارہ داری کا بت ہے وہ شہر کے اندر توڑ دیا ہے، اور چیمبر کی اس گروپ کے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بھرپور طریقے سے کامیابی انشاءاللہ حاصل کر چکے ہیں. یہ ایک مبارکباد ہے آپ لوگوں کے لیے. آج کا یہ فنکشن آپ لوگوں کے لیے مبارکباد کا ہے موقع کہ انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے درجہ بدرجہ اس گروپ کو پروان چڑھایا، اب بس باقی رہتی ہے بات تو صرف اور صرف اس الیکشن کو سنبھالنے کی ہے. تو نہ صرف میں اور میرے متعلقہ ساتھی وہ سارے بھرپور قوت کے ساتھ اس گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ دنوں میں بھی ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم ساتھ نبھانے والوں میں سے ہیں، ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہیں. یہی کہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. کے ہوتے ہوئے، دوستوں کے ہوتے ہوئے میرے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے اتنی خوبصورت باتیں کرنے والے، حقیقت بیان کرنے والے. میں کیا بتاؤں، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اپنے مخالفین، ہمارے جو گروپ مخالفین ہیں ان کے بارے میں کچھ کہوں، کیونکہ یہ وقت صرف ہے موٹیویشن. میں آپ سب سے درخواست یہ کروں گا، سب دوستوں سے، کہ برائے کرم 18 تاریخ کو، 18 سپٹمبر کو ہمارے جو سی کلاس کا الیکشن ہے اس کے لیے آپ ووٹ پوسٹ کیجیے گا، اور اس کے علاوہ 20 تاریخ کو ہمارا ایسوسیٹ کلاس کا الیکشن ہے اس کے لیے ووٹ پوسٹ کیجیے گا. اور بھرپور طریقے سے خدا را پینل مت توڑیے گا، کیونکہ اگر پینل سے ایک ووٹ بھی آپ دوسری طرف ڈالیں گے یا کسی اپنے دوست، رشتہ دار یا بھائی کی کو اوبلائز کرنے کے لیے ڈالیں گے تو پینل نہ ان کا کچھ فائدہ ہوگا نہ ہمارا کچھ فائدہ ہوگا. آپ کی مہربانی ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے پلیز خدا را پینل مت توڑیے گا. آپ سے بہت بہت شکریہ. سب کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کا جو دن دکھائے اور انشاءاللہ دکھائے گا. اللہ خیر کرے. وہ ہے جب میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں، اتنے سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے نا رات کو خود باہر آتے ہیں. یہ ڈاکٹر ناشا صاحب ہیں، یہ اپنی شکل دکھا کے مجھے کچھ نہ کچھ کروانا چاہتے ہیں. بات یہ نہیں ہے دوستو، حقیقت ہوتی ہے. یہ جو گروپ ہے، جب آج سے مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے میں اور حاجی لطیف صاحب نے یہ جوائن کیا تھا، اس سے پہلے قمر دلبر صاحب بھی کر چکے تھے. اس کے بعد ایک لائن لگ گئی، سارا شہر ہی اس گروپ میں امڑ آیا ہے. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ ابھی تک کس بات کے دعوے کرتے ہیں. ان کا ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے کہ جی جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں عمر اشرف صاحب، ان کی کارکردگی. اور بھائی آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے. عمر اشرف صاحب ایک اچھی فیملی کے بچے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے. اللہ نے ان کو بہت دولت دی ہے، اللہ ان کو دولت بھی اور دے، رشتہ داریاں بھی اچھی دے دی ہیں، رشتہ داری بھی اچھی دے دے. اس کے بعد ان کی کیا کلیم ہوتا ہے کہ جی میاں عمر سلیم صاحب نے بڑی اچھی کارکردگی کی ہے. واقعی میں یہ کہتا ہوں کہ عمر اشرف صاحب سے میاں عمر سلیم صاحب کی کارکردگی بہت زیادہ اچھی ہوگی. میں بھی جانتا ہوں کرونا وغیرہ میں بھی انہوں نے کافی کام کیا، بہت اچھا کام کیا. لیکن جب باری اس سے پچھلی باری آتی ہے، اور بھائی 2 سال تمہارے تھے، اس سے پہلے سال بھی تو آپ ہی قائدین تھے. آپ کے گروپ کا ہی صدر تھا جس کا نام آصف انیس تھا. اس کا نام لیتے ہوئے آپ کی زبانوں میں کوئی کولا آ جاتا ہے کہ اندر زبان کو زبان ساڑ دیجئے. اور بتاؤ کہ آصف انیس کی بھی کوئی کارکردگی تھی، اس نے بھی اس چیمبر میں کوئی اچھا کام کیا. اس کا نام نہیں لیتے. کیا یہ چیمبر 2 سال ہی رہا ہے یا پچھلا 3را سال بھی آصف انیس کا بھی دور تھا؟ اس سے پہلے میاں عامر عزیز کا بھی دور تھا، خواجہ خالد حسن صاحب کا بھی دور گزرا، بہت اچھا دور تھا. ملک ظہیر الحق صاحب کا دور تھا، بہت اچھا تھا. رانا ناصر صاحب کا دور تھا، بڑا. یہ ایک لمبے صدر بیٹھے ہوئے ہیں. یار ایک ہی بات عمر اشرف صاحب نے
کشمیر فتح کر لیا ہے، عمر اشرف صاحب نے طالبان کو افغانستان فتح کروا دیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. میں آپ سب لوگوں کو، آپ کو بھی سب کو پتا ہے پی ٹی آئی کا دور حکومت ہے. اگر اس کا بھائی علی اشرف مغل ٹکٹ ہولڈر نہ ہوتا تو اس جیسے بچے کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ٹیم تو دیکھیں. او بھائی آپ نے اس کے ساتھ جو ٹیم دی ہے اس کے متعلق ہمارے بزرگ عرفانی صاحب نے کیا کہا تھا جی ایم میں؟ میرا خیال ہے یہ بہت سارے لوگ نہیں تھے، میں تو ادھر تھا. انہوں نے کہا وہ یہ کن کو کمرے دے دیے تم نے، وہ یہ کن کو دفتر دے دیے ہیں، ایک کو 24 گھنٹے باڈی گارڈ کی ضرورت ہے، ایک کو ٹیلر بدلنے کی ضرورت ہے. وہ باتیں آپ بھول گئے ہیں. تو بھائی میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو کارکردگی ہے نا، رہنے دے. آپ آئندہ کی بات کریں. آپ آئندہ کے لیے میرے چھوٹے بھائی، میرے سگے چھوٹے بھائی کو نامزد کیا ہے جس کا نون لیگ سے تعلق ہے، جو بی بی مریم نواز کی تصویر ہے، جو میاں نواز شریف کی شکل ہے، جس میں ہمیں میاں شہباز شریف نظر آتا ہے. کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ اس کو صدر نامزد کرتے ہیں. اللہ نہ کرے خدا نخواستہ وہ صدر آ بھی گیا تو آپ نے ایس ایچ او کو بھی کہنا کہ اس کو تھانے میں نہ آنے دینا. یہ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے. اور میں آپ کے ساتھ 10-12 سال رہا ہوں. آپ لوگ ایک گروپ میں نواز شریف کی، شہباز شریف کی تصویر نہیں برداشت کرتے اور اس کے چہرے کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ میں وہ دفتر جس کا اس وقت آپ مالک ہیں میں شعیب بٹ کو دے دوں گا. بھائی اللہ کرے آپ دے دیں، لیکن آپ کا بلڈ پریشر روز رات کو 200 سے اوپر ہی ہونا ہے، کیونکہ آپ کو ہضم نہیں ہونا. تو پہلے ہی آپ وہ بات کریں جو کرنے والی ہے. آپ کو اپنی جو باتیں ہیں، اور دیکھیں انہوں نے رجیم دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں انہوں نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے، مجھے باری مل گئی ہے، کوٹا مل گیا ہے، اور مجھے نائب صدر کا کوٹا مل گیا ہے. شیخ نسیم صاحب خود کہتے ہیں کہ کیسر مین ہمارے گھر میں کمزور ذہن کا مالک ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اور بھائی تمہارے گھر کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور تم اس کو لا کے ہمارے آفس میں بٹھا دیتے ہو، چیمبر میں بٹھا دیتے ہو، اور اس کا کمرہ بھی بدقسمتی سے شروع میں ہی آتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، پتہ نہیں آپ لوگ کتنے لوگ چیمبر میں جاتے ہیں، کتنے لوگوں سے 300 دنوں میں اس نے بدتمیزی کی ہے. وہ فائل پہ سائن کرتا ہے اور دانش مجید کو فون کر دیتا ہے، اور یار میں تیری فائل آئی سی دانش اور میں سائن کرتے نہیں، اور تو ساڑھے پیو دے سے احتسام پہ کرنا ہے یار، اے تیرا کام میں تیرے کنے بٹھایا ہے اتنے میرا تو سارا دن اتنے بہ کے اپنا بار بار ہاتھ دے گھنٹے بعد کوئی نہ کھانا پینا ہی رہنا ہے. 20 کلو تو وزن اپنا بتا رہا ہے. صدیق صادق تیرے پیو دادے نے تیرے واسطے بنایا سی کہ تینوں وزن ودے گا، اٹیک ہوگا تو تیرے واسطے اناج واسطے بنایا. اور یار کو خدا کا خوف کرو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے ٹائم کا پتہ نہیں رہا، موبائل چلایا لوگوں نے 5 منٹ ٹائم دیا تھا، اور آج لطیف صاحب نے بھی 5 منٹ ٹائم مجھے دیا ہوا ہے. کتاب صاحب 5 منٹ میرا آج لطیف صاحب کا بھی ٹائم ہے. نہیں تھی اپنا آپ ہی گزار رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ، یہ جو یوسف صاحب جو ہے نا، یہ شرارتیں کرنے میں کھلے ہوئے، یہ وہ بات سننا چاہتے ہیں کہ جب قیصر امین کو شیخ نسیم صاحب نے 4-5 سال سے دفتر نہیں دے رہے تھے تو اس نے سارے گھر کے بچے اکٹھے کر لیے، تو سارے خاندان بھی اکٹھے ہی رہتا ہے. ان کے کچھ 100-125 بچے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے رونا شروع کر دیا، دادا ابو چاچو کو دفتر دو. کوئی کہہ رہا ہے میں دودھ نہیں پینا، کوئی کہتا ہے میں روٹی نہیں کھانی. یہ جو یوسف صاحب نے مجھے بتایا تھا، یہ صرف جو مائک پہ کلوانا چاہتے ہیں مجھ سے کلوانا چاہ رہے ہیں. اور بھائی بات یہ ہے، سیریس بات یہ ہے
کہ خدا کے بندو یہ کب تک ہم ان لوگوں کو برداشت کریں گے؟ اتنا تو ہم نے برداشت کر لیا ہے، میری اب 57 سال عمر ہو گئی ہے اور یہ سارے سب دادا نانا بن گئے ہیں، ہم نے ایسے ہی چیمبر میں جانا ہے، ان لوگوں کی غلامی کرنی ہے۔ اور یار وہ 3-3 4-4 سال کے بچوں کو نا صدر سینئر نائب صدر کے چیئرز کے اوپر جو کرسیاں ہوتی ہیں نا، صدر کے اپنے 5 سال کے بچے کو اور 8 سال کے بچے کو اور اپنے دماغ کو ملا کے تصویر بنا کے گروپوں میں پھینک رہا ہے۔ وہ صحیح کہتا ہے شیر نصیب، یہ ذہنی طور پہ کمزور آدمی ہے، تو بھائی اس کو کمزور ہے تو آپ اپنے گھر پہ دوں تو ہمارے اوپر کیا عذاب ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا ایک گروپ میں بڑی دیر ایک مشن چل رہا تھا کہ کچھ سینئرز لوگوں کا، جیسے ابھی 40-45 سال سے اوپر کی جو عمر کے ہیں یا جو ایکٹیو لوگ ہیں، اب یہ کہہ لیں کہ جو چیمبر میں ہم جیسے ایکٹیو لوگ ہیں، ورکر لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ کو لیڈر بننا نہیں ہے، کیونکہ میرا ابا تو صدر بنیا نہیں سی، نہ انہوں کو دفتر ملیا سی، افسر تو نہیں ہوتے لگنا ہے جا کے جہاں ابا کچھ نہ کچھ ہویا ہوئے۔ اسی ورکر جانے اسی سوچیا یار اسی کوئی 30-40 ورکر رل کے تے ایک کمیٹی بنائیے، وہ کام کی ہوئے گا کہ ہر مہینے ایک بندہ 30 بندیاں دی ہو، 6 لیڈر تے نال کوئی 4 رجیم دے بندے، پاوے کیسر مینور کے پاگل ہی ہون، انہوں نے اسی کسی نہ کسی اچھے ہوٹل کھانا کھواواں گے، وہ سارے نہ بہ کے کھانا کھان گے، اس وقت کی جڑی ایگزیکٹو باڈی دے لوگ ہون گے انہوں دعوت دیا گے، اسی 30 لوگ ہوا گے، 30 لوگوں سے ایک بندے کی واری آئے گی 30 مہینے بعد۔ ایسا تجویز رکھی، اخلاق پاٹ صاحب کا گروپ نہیں، ساڈا گروپ جڑا سی، اس گروپ میں جدو گئی وہ 6 لیڈر سن، 5 لیڈر من گئے، ایک لیڈر نے کہا یار گل تو سنو، کوئی نہ 30 بندیاں کٹھیا کر کے انہوں دی روز روز چوں کون سنے گا ہے؟ تو یار ہم لوگ آپ کے ساتھی ہیں، ہم لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے ورک کرتے ہیں، یہ آفتاب رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ جب ہم نے 2018 میں اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کے خلاف ہم نے گروپ بنا کے الیکشن لڑا تو ہم نے سب نے آصف نیز صاحب بیٹھے ہیں، عمر رحمان صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے کس طریقے سے الیکشن لڑا اور ہم نے الیکشن کیسے جیتا؟ اخلاق بٹ گروپ سے، اخلاق جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو مالک تھے۔ تو بھائی ان کو ہم سے ووٹ چاہیے، ان کو ہم سے سپورٹ چاہیے، ان کو ہم سے چمچا گیری چاہیے، ان کو ہماری غلامی چاہیے۔ جب ہم ان کی بات نہ مانیں، جب ان کے سامنے کوئی بات کرے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چوں کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے میں نے جو ان کو جواب دیا تھا، ابھی وہ معذرت کے ساتھ میں اتنے زیادہ لوگوں میں نہیں بتا سکتا، ڈاکٹر راشد کیلا پوچھے گا تو میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی قسم اگر ابھی بھی آپ لوگ نہیں اٹھے، اگر ابھی بھی آپ نے 18 تاریخ کو اور 20 تاریخ کو اس گروپ کو کامیاب نہیں کروایا تو یہ لوگ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی غلام رکھیں گے، کیونکہ آنے والی نسلوں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ باقی سب مجھے آج کسی بندے نے ایک فون کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کا گروپ جیتے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میں نے ان کو کہا کہ اصلاحات کیا ہوں گی۔ میں اپنے لیڈروں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ تقریباً 1 سال سے 2 سال سے دوپہر کا کھانا سٹاف کا پکتا ہے، جس کے ساتھ سارا سٹاف کھاتا ہے، وہ ایک چیمبر میں بوجھ کی شکل ہے۔ یہ جو چائے پانی یہ کچھ لوگ جو آتے ہی اس لیے ہے کہ ادھر مفت کی کافی ملتی ہے۔ میں اپنے لیڈروں سے کہوں گا کہ یہ جو ہے اپنے ذمہ لیں کہ ہمارا گروپ جیتے گا، ہم سب دوست مل کے فنڈ کریں گے، وہ پورا سال ہم چیمبر میں بوجھ نہیں بنیں گے۔
दूसरी बात ये है, हम इस्लाहात लाएंगे, हम प्रेसिडेंट के साथ, गुलाम हुसैन जज के साथ किसी दूसरे को नहीं बैठने देंगे। जो भी कोई चेयर रखने की कोशिश करेगा, जिस तरह राणा शहजाद के घर पे मैंने कहा था, आज फिर कहता हूं, जो भी लीडर गुलाम हुसैन जज की कुर्सी के साथ कुर्सी रखेगा, हम उसको छोड़ देंगे। आखिर पे सिर्फ एक बात कह के बात खत्म करता हूं, हम इस्लाहात लाएंगे। एक इस्लाह उसमें ये भी होगी कि नायब सदर का कमरा किसी शेख कैसर अमीन जैसे आदमी को नहीं देंगे। कमरा का मेरे इस पंडाल में बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। चूंकि टाइम बहुत मुख्तसर है, कल जो हमें आप लोगों ने मेजबानी का शरफ बख्शा था, उसमें भी बातें बहुत हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कल का जो हमारा फंक्शन चौधरी समीउल्लाह नईम की ज़ेरे सदारत हुआ है, उसमें हमने ये साबित किया है, जो हमने पहले दिन कहा था वो कल हमने साबित किया है कि राइस कम्युनिटी प्लस कामों की का हर वोटर, खा वो किसी भी शोबे से तल्लुक रखता है, वो मुनज़्ज़म है, एक साथ में खड़ा है और 18 और 20 को फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप को इंशाअल्लाह वोट देकर कामयाब कराएगा। तो मैं एक बात और कह दूं कि ये जो इलेक्शन में अपनी कैंपेन में ये आसिम अनीस साहब के दौर को जो ये इनके ऊपर तनकीद करते हैं, तो ये मैं बता दूं कि जब आसिम अनीस के बाद जब इलेक्शन आया, जब मियां उमर सलीम प्रेसिडेंट हुआ, तो उस इलेक्शन की पूरी कैंपेन में उनका रिकॉर्ड मौजूद है कि ये कहते रहे हैं कि आसिम अनीस का दौर, आसिम अनीस ने बहुत काम किया है, और इसी बिना के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन जीता था अपने मुखालिफ ग्रुप के साथ। तो आज किस मुंह से ये आसिम अनीस के ऊपर तनकीद करते हैं? तो मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि 18 और 20 तारीख को अपना वोट फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप को दें। फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की कामयाबी आप लोगों की कामयाबी होगी, फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की कामयाबी तमाम बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी होगी। इंशाअल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे और तमाम छोटे बड़े कारोबारी सब एक ही नजर से देखे जाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। शुक्रिया। 18 और 20 तारीख को मेरी इल्तिजा है सब दोस्तों से कि आप सब अपने तमाम कम्युनिटी दोस्तों के साथ तशरीफ लाएं और ये वोट फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के पैनल को दें, क्योंकि आपके वोट से ही गुजरांवाला शहर की और गुजरांवाला चैम्बर की तकदीर बदलनी है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात के तकलीफ बड़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं एक छोटी सी बात राणा नासिर साहब, अता साहब और शेख आमिर साहब आपके गोशगुजार करूं, क्योंकि आखिरी 2 दिन अभी डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अहम है। तो 2 दिनों में हम सुबह से लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो वोट्स जो हमने रेड मार्क किए थे, हम उसके पीछे लगे हुए थे। तो मैं आप सब दोस्तों को बताऊं, होता क्या है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो हम पहले पूछते हैं यार आपका ताल्लुक किस ग्रुप से है। जब हम ये सवाल किसी करते हैं ना, तो आगे से वो हमें अब दोस्त पूछना शुरू हो गए कि आप बताओ कि आप किधर से आ रहे हो। जब हम बोलते हैं ना कि हम फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन से हैं, सीरियसली लोग खड़े होते हैं और हमें गले लगा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग शहर की आवाज बन गए हो, आप लोग हमारे हक के लिए निकले हो। तो इंशाल्लाह आप लोग जाओ यहाँ से, हमारा वोट इंशाल्लाह वादा आपके साथ है। और मैं आखिर में बस ये बात कहूँगा कि हम इंतहाई नादवा हैं, हम इंतहाई कमज़ोर हैं,
اور انتہائی عاجز ہیں. ہماری اپنے رب پروردگار سے یہ دعا ہے کہ اس نے وقت کے جو ابراہا کے لشکر کو ابابیلوں سے شکست دی، تو ہماری حیثیت بھی اس دنیا میں ابابیل سے کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن ہم ان فرعونوں، ان وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہیں. آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ بھی ہے اور رب سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے جو حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ کرے اور ہمیں فتح سے ہمکنار کرے. تھینک یو. اس پہ بیٹھے ہوئے نہایت ہی قابل احترام قائدین اور ہال میں بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، السلام علیکم. بے شک میرا تعلق اسٹینلیس اسٹیل سے ہے. آج میری اسٹینلیس اسٹیل ایسوسی ایشن کے بہت سارے ممبران یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری سپورٹ کر رہے ہیں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسوسی ایشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو جو ہے نا خیال رکھنا پڑے گا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے ایسوسی ایشن کے سارے ممبران ہیڈ ہیں ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ رات کو سمیع اللہ نعیم صاحب کی تقریب نہایت ہی ماشاءاللہ اچھی تھی. وہاں پہ میرے صدر بیٹھے ہوئے تھے جناب خالد چڈا صاحب، جب میں ایگزیکٹو تھا 2010 میں. اب اتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ ادھر سے ٹوٹ کے آئے ہیں، آخر کوئی تو بات ہے نا. خالد چڈا صاحب رات کو بیٹھے ہوئے تھے، اگر رات کو ہمیں کوئی موقع مل رہا تو وہ کہتے تھے میں نے بھی اسٹیج پہ کہنا ہے جا کے کہ یار 2010 والی یوٹیوب چلا کے دیکھ لو. آج وہی لوگ ہیں جو اس وقت برسر اقتدار میں ہیں. آخر کون سی بات ہے کہ وہ چیمبر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. عبدالرحیم مغل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی رات کو 2:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ان کی رشتہ داریوں سے متاثر ہو رہے ہیں. یار چیمبر میں ہم کئی سالوں سے نہیں ہیں، ہمارے کام ہو نہیں رہے. ہمیں اب بھی آفر تھی، ہمیں 2010 میں بھی آفر تھی کہ آپ صدر بن جائیں. کبھی میجر یہ صاحب کو کہتے تھے، کبھی مجھے کہتے تھے کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ یہ چیمبر میں ہی رہنا چاہتے ہیں. شاہ بٹ صاحب آپ نے بہت کچھ راز کھولے. یہ نہیں بتایا کہ جو اسٹیٹ 3 ہے، اسٹیٹ 4 کے جو پلاٹ ہیں وہ کس کس کے کتنے ہیں. جو انڈسٹری کے پلاٹ ہیں وہ اب کاروباری وہاں پہ کاروبار ہو رہا ہے کہ کس کے کتنے پلاٹ ہیں. جو انڈسٹری کو جانے چاہیے تھے وہ پراپرٹی کے لوگوں کو چلے گئے ہیں. دوسری بات شاہ بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم اگر چیمبر میں برسر اقتدار آ گئے تو ہم وہاں پہ کوئی نجائز خرچہ نہیں کریں گے. شاہ بٹ صاحب میں آپ کو یقین کریں کہ ہماری ایسوسی ایشن میں تقریباً 15 سال سے ایسوسی ایشن میں ہم 15 سال سے ہی اپنے ہی خرچے کریں. کبھی ایسوسی ایشن سے ایک پیسہ نہیں لیا، چاہے کراچی بھی گئے ہیں. ہم ادھر ہمارے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ جب سے چیئرمین بنے انہیں ہر ایگزیکٹو سے 5000 مہینے کا لے لیں گے. جی ہم نے ایسوسی ایشن کے خرچہ کوئی نہیں لینا، جو بھی میٹنگیں کریں گے اپنے پاس سے کریں گے. آپ کی یہ تجویز بڑی اچھی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اگر ہم کامیاب ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں کامیابی دیتا ہے تو ہم ضرور آپ کی اس ہدایت پہ عمل کریں گے. کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے تو میں بھی کوئی زیادہ لمبی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر لوگ اتنے کیوں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کیوں اتنی بدتمیزیاں کر رہے ہیں. جب کوئی جاتا ہے لوگ تو ایک ہاتھ اس کے گوٹے پہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ گردن پہ ہوتا ہے. یہ کہ اگر گوٹا نہ کام آیا تو دوسرا کام شروع کر دیا. تو ان کے لیے میں آخر میں یہی شعر کہوں گا، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے ہم غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے ہم غالب، دور چہرے پہ تھی آئینہ صاف کرتے رہے. بہت شکریہ. میں اسٹیج پہ بیٹھے اپنے چیئرمین، تمام لیڈرز، تمام مہمانان گرامی، تمام ووٹر حضرات، بالخصوص ڈاکٹر لیاقت صاحب
چوئی مجید صاحب، ملک سفیان صاحب، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت کیونکہ کم ہے، لائن لمبی ہے، آپ لوگ بھی ہم نے آپ کو بہت انتظار کروایا، لیکن ہمیں خوشی ہی بہت ہے. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جو مشن میں اور میرے دوست ہم 1 سال پہلے لے کر کے نکلے تھے، انشاءاللہ العزیز وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہمیں نظر آ رہا ہے. آج آپ لوگ یہاں پہ سب آئے ہیں، آپ کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے ہماری سن لی ہے. میں بڑی مختصر 2-3 باتیں میں آپ سے کروں گا. آج عمر اشرف صاحب جو کہ صدر ہیں، ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا جس میں 2 منٹ کے اندر انہوں نے اپنے جو ایک گزشتہ 1 سال یہ جو چل رہا ہے اس کی کارکردگی بیان کی، اور 2 منٹ میں تھا. 1 منٹ میں انہوں نے ووٹ مانگا ہے اور 1 منٹ میں اپنی کارکردگی. اب کارکردگی میں وہ 3-4-5 چیزیں ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں موٹر وے لنک، وہ کہتے ہیں ایکسپو، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ، یہ ساری لمبی باتیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ ایسوسییشن کے ڈے ٹو ڈے مسائل کو ہم حل کرتے رہے ہیں. میں کل سمیع اللہ نعیم صاحب نے ایک تقریب تھی ان کی ایسوسییشن کی طرف سے، وہاں پہ جو ان کی ایسوسییشن ہے وہ وہاں پہ بیٹھی تھی. میں یقین کریں میں حیران ہو گیا کہ اتنے قابل لوگ، بلینز کی ایکسپورٹ کرنے والے، $2.5 بلین کی ان کی سال کی ایکسپورٹ ہے. میں عمر اشرف صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جب ریپ کا اپنا مسئلہ چل رہا تھا، جب ان کا باسمتی کا انڈیا کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا تھا، تب آپ کہاں پہ تھے؟ یہ اسٹیل فنڈس والے بیٹھے ہیں، ان کا 8B کا مسئلہ چل رہا تھا، تب آپ کہاں پہ تھے؟ ان کے انگٹ کی سیل 120 روپے ہو گئی جو کہ ان کی بکس پوری نہیں کر سکتے، ایک انتہائی زیادتی ان کے ساتھ ہو گئی، تب آپ کہاں پہ تھے؟ 140 سڑیے کی سیل ہو گئی، تب آپ کہاں پہ تھے؟ واشنگ مشین کا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر ٹیکس پہ ان کو لایا گیا، سیل ٹیکس کے ایشو تھے، تب آپ کہاں پہ تھے؟ میٹل سیکٹر کے ITPs کا مسئلہ بن گیا، تب آپ کہاں پہ تھے؟ یہ ساری چیزیں جو آپ 1 منٹ کے اندر ایک سانس میں 50,000 لگا کر کے آپ سوشل میڈیا پہ گھماتے پھرتے ہیں، اپنی کارکردگی لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ساری ایسوسییشن یہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ کدھر گئی ہے؟ یہ آپ کی کارکردگی ہوتی تو آج یہاں پہ ہوتی. یہ ڈاکٹر لیاقت صاحب میرے بزرگ ہیں، میں یقین کریں میں ہر دفعہ پچھلے سال بھی میری دل کی خواہش تھی کہ یہ ایسوسییشن میرے ساتھ آئے، اور خصوصاً ڈاکٹر لیاقت صاحب میرے دل کے بہت قریب ہیں، میں انہوں ایڈوائز کرتا ہوں ان کو، لیکن نہیں آئے. اس دفعہ کیوں آئے؟ اس دفعہ ہماری وجہ سے نہیں آئے. ہم نے کوئی نہاد ہو کر کے دوبارہ ان کے پاس نہیں گئے. ہم نے ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم کھڑے رہے. بھیجا آپ نے انہیں، زیادتیاں آپ نے ان کے ساتھ کی. لوگ کب تک آپ کی شکل کی طرف دیکھتے؟ ابھی سمیع اللہ نعیم صاحب نے بات کی، خدا کی قسم دل خوش ہو گیا، اور بے ساختہ جو ہے منہ سے اللہ اکبر نکلا. عامر رحمان صاحب کے بھی، میرے بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، آپ کے چہرے بے نقاب ہو گئے. آپ کمپین کریں تو کریں کیسے؟ آپ یقین کریں کمپین کرتے ہیں تو ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ میں ابھی بیٹھے بیٹھے باخدا میں سوچ رہا تھا، یہ ایک میں صرف 10 سیکنڈ کی ہے، یہ 10 سیکنڈ آپ کو نہیں پتا، یہ ووٹر کو ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو 40 سال سے ہیں اور ووٹر سے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ طریقہ کار سنیے. شاید آواز صحیح نہیں آئی، میں بتا دیتا ہوں 3 الفاظ میں. اللہ حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ بات رکھے، اللہ پاگل ہے. اور ایسے تو بھٹ پیسے نہیں مانگتے شادیوں میں، تم لوگ ووٹ ایسے مانگ رہے ہو. تم لوگوں کو تو شرم نہیں آتی. کوئی کام کرنے کی عادت دکھائی ہوتی تو آپ کو یہ ایسے ووٹ نہ مانگنے پڑتے. ایک لیڈر کہتے ہیں اللہ خوش رکھے، دوسرا کہتا ہے اللہ بات رکھے، تیسرا کہتا ہے اللہ پاگل ہے. دسو یہ کارکردگی ہے آپ کی؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ ایسوسییشن
خدا آپ کے ظلم سے تنگ آ کر کے ہمارے پاس آئی ہیں. اب ملک ظہیر صاحب یقین کریں, میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے ہم پہ عزت کی, ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا, ہماری عزت کی. میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں, میں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر ہم یہ الیکشن جیت گئے, انشاءاللہ کو جیت گئے, تو خدا کی قسم کسی بھی سٹیج کے اوپر کسی بھی فورم پہ ملک ظہیر میں تمہارے خلاف ایک بات نہیں کروں گا. بہت لگا کر لیا تمہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دینی ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے, میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. مجھے دشمنی تھی تو اس رویے سے تھی, اس طریقہ کار سے تھی جو تم نے 40 سال, جب تم کہتے ہو تم نے انگلی پکڑی اور انگلی پکڑ کے تم چلے اور تم نے یہ کیا, سب کو پتا ہے. مجھے حیران ہو گیا کل کی میں نے دیکھی ان کی کمپین. یہ بیٹھے ہیں سامنے, بار بار ان کا نام آ جاتا ہے, یہ آج کل شرارتیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نعمان بٹ صاحب. آپ دیکھیں یہ اخلاق بٹ صاحب کے, یقین کریں میں حیران ہو گیا کہ اس بندے نے, اس سے زیادہ بھی کوئی تعریف ہو سکتی ہے. ایک جن کے نا موٹے پہ کپڑا نہیں, دونوں موٹوں پہ کپڑا تھا, اتنی تعریف. اور میں حیران ہو رہا تھا کہ خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں, جب میں آیا تو میں بیان نہیں کر سکتا کتنی لمبی گالیاں جو ہیں یہ مجھے ان کے بارے میں بتاتا ہوتا تھا. اور سب کو پتا ہے, سب کو, مجھے اکیلے کو نہیں پتا. یہ یہاں پہ لمبی لسٹ ہے, یہ بیٹھے ہیں شاہد بٹ صاحب, ان کے رازدان ہیں یہ, آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. قسم خدا کی جو ان کے سینے میں دفن ہے اس کا تو بھی 1% بھی نہیں سامنے آیا. اور اسی طرح سے سارے ہیں, پورے گجرانوالہ پہ پتا ہے. یہ ایسے منافق لوگ جو اپنی صفوں کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ, اور دوستوں کو چھوڑو اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ بھی صحیح نہیں چل سکتے, وہ اس گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے لیے کیا کریں گے؟ اسٹیٹیں بن گئی. وہی بات 80 کنال ایک بندے کی ہے اسٹیٹ. آج عمر شاہ صاحب کمپین کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ, اور اسٹیٹ کیا آپ لوگوں نے, اسٹیٹ نمبر 3 ملک علیم صاحب یہاں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ان سے پوچھ لے, پچھلی دفعہ یہ بھی ان کے پاس تھے, یہ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے, لیکن جو باتیں انہوں نے پچھلی دفعہ بتائی, یقین کریں کہ دل ہمیں, مجھے اتنے 20 سال ہو گئے اس شہر میں کام کرتے, میں جیسے اس گندگی میں گھسا ہوں, یہ جو ان کا گروپ ہے اس کے اندر گھسا, مجھے اینڈر انہوں نے کیا, مجھے تو تب پتا چلا کہ یار یہ ہو کیا ہے. اس سے پہلے تو میں بالکل آپ کی طرح بے خبر تھا, بالکل اسی طرح جس طرح آپ تھے اب سے 2 ماہ پہلے. الحمدللہ اللہ نے آپ کے دلوں کو کھولا ہے, اور انشاءاللہ العزیز یہ وہ دیکھیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس وہ ادارہ ہے جو آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک پل کی طرح ہوگا, ایک پل کا کردار ادا کرے گا. آپ یہ دیکھیں آپ کے کاروبار کے مسائل, کوئی ایک مسئلہ آرٹیو کا ہو. اب یہ دیکھیں فنڈس ایسوسیشن کی میں بار بار بات کرتا ہوں, خدا کی قسم گیپکو, یہ اگر آرٹیو 24 آرٹیو میں سے 30 نمبر پہ آتا ہے تو یہ فنڈس کی وجہ سے آتا ہے. کروڑوں روپے بل دیتے ہیں, گیپکو ان کی وجہ سے ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کے مسئلے نہیں حل کر پا رہے, آپ یہ ریپ کے مسئلے حل نہیں کر پا رہے, آپ میڈل ایسوسیشن کے مسئلے نہیں حل کر پا رہے. آپ نے صرف 1 سال کیا ہے, تو میں بتاتا ہوں آپ کو خدا کی قسم, آپ نے صرف اپنے تعلقات جو آپ کے جو ایک سمتی ہیں جن کو آپ نے ایڈلائز کیا, میں حیران ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ذہنی اس حد تک, یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں واشنگ مشین کی صورت پہ آیا. خدا کی قسم میں آج آپ کو حلفاً یہ کہتا ہوں کہ عمر اشرف میرے آفس میں بیٹھا, میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار یہ مجھے منانے آیا کہ تم ملک ظہیر کے ساتھ صلح کیوں نہیں کر لیتے, تم اس کے ساتھ صلح کرو. میں نے کہا جی میں ایسے منافق آدمی کے ساتھ نہیں چل سکتا, میں تعلق ہی نہیں کوئی رکھنا چاہتا, نہ میں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں نہ میں اس کے خلاف چلنا چاہتا ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. مجھے تب یہ نئے دن تھے, مجھے کہتا ہے میں نے ساری باتیں بتائی اور ایک بات ود پروف بتائی. خدا کی میرا بچپن کا دوست ہے, اس کا دوست, ہمارا پرانا تعلق, پھر بھی سمجھ نہیں آئی. اور میں نے اسے پوچھا, میں نے کہا یار تمہیں کیوں اتنا اس کے اوپر اعتقاد ہے؟ کہتا ہے جی میں تو اس کو اچھا ہی بڑا سمجھتا ہوں, ہم تو بلکہ جب بھائی گھر میں بیٹھتے ہیں ہم نے تو گیم کھیلی ایک دفعہ کہ آپ ایک پرچی پہ نام لکھیں کہ کون ہے ایسا بندہ جو آپ بننا چاہتے ہیں, جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں. تو کہتا ہے جیسی پرچیاں کھلی ہم سب بھائیوں میں ملک ظہیر لکھا ہوا تھا. اب مجھے اب میں اسی دن لا حول ولا قوت الا باللہ اور ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کہ یہ اس کا ہو گیا, مک گیا, یہ تو ختم ہو گیا, اس کی پرسنالٹی گئی. اب
مجھے نہیں پتا ابھی تک اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا نہیں کھلی، لیکن میں آپ سے آج ایک وعدہ کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ العزیز. دیکھیں یہ سارا کچھ تھا، یہ ساری تقریریں تھیں پچھلے سال سے لے کر کے اب تک، صرف آپ کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر. ظالم کے آگے کھڑے ہو جانا بھی جہاد ہے. میں نے وہ جہاد کیا، اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا. اور میں آج یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز یہ الیکشن ہم جیت کے، جو کہ ہم نے جیت جانا ہے، اس کے خلاف میرے منہ سے اس کا نام ہی نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ چیمبر کی ہسٹری میں کوئی اس کا نام لینا پسند نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھیوں کا بھی. میں اینڈ میں صرف آپ کو ریکویسٹ کروں گا 2-3. ایک تو آپ نے پورے پینل کو ووٹ دینا ہے، آپ نے مہربانی کرنی ہے. آپ کے رشتے آپ کو مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کی دوستیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کے رشتے سلامت رکھے. لیکن یہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہے، خدا کی قسم 1 سال دے دیں ہمیں، صرف 1 سال. 1 سال کے اندر اگر آپ کو تبدیلی نظر نہ آئی، آپ کو اپنے کاروبار کے اندر بہتری نظر نہ آئی، اگر آپ کو بجٹ پرپوزل کے لیے نہ بلایا گیا، اگر آپ کو ہفتہ وار آپ کی ایسوسیشن کی میٹنگ نہ کی گئی، اگر آپ کو ایوان بالا تک نہ پہنچایا گیا، تو خدا کی قسم اگلے سال ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ پھر ہم کر ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں. آج کی ایک تقریب اس الیکشن کی آخری ہے. میں حلفاً آپ سے اقرار کرتا ہوں، خدا کی قسم پورا سال الیکشن جیت جائے. غلام حسین جج وہاں پہ بیٹھا ہوگا، ہمارا پیارا بھائی ہے، اس کا یہ کسی تعلق کا محتاج نہیں. میرے نمبر پہ، عامر صاحب کے نمبر پہ، آصف صاحب کے نمبر پہ، رانا ناصر، شیخ اسلم، کبھی فون کریں آپ، کہیں کوئی کام ہو ہم تک پہنچائیں. اور میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ ہفتہ وار انشاءاللہ العزیز میں اپنی ایسوسیشن، یہ فنڈس والے بیٹھے ہیں ان کی ایسوسیشن، میں پہلے ہفتے سے جو میرے ذمہ کام ہے انشاءاللہ العزیز، یہ جو انڈسٹری پس رہی ہے جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ بھی پرابلم میں ہے، ہماری ایکسپورٹ بھی پرابلم میں ہے. ہم نے $1 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے، $300 ملین کی ایلومینیم کی ہے. آئرن اینڈ اسٹیل کی اگر آپ دیکھیں تو $1 ملین سے 1 ملین ٹن سے زیادہ ہماری کمپریسر کی امپورٹ ہے. ہم نے ان ساری چیزوں کو بڑھانا ہے، ہم نے عالمی منڈیوں تک آپ کی رسائی پہنچانی ہے. جو ایسوسیٹ کلاس، جو بازار ہیں، جو دال بازار، یہ باقی سارے بازار ہم گئے وہاں پہ، خدا کی قسم وہ بازاروں میں اربوں روپے کا کام ہوتا ہے. اتنی دکان 10-10, 15-15 کروڑ روپے کی ہے، چھت وہاں پہ ہے نہیں، بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں، نالیاں کھلی ہیں. گورنمنٹ کو اربوں روپیہ ریونیو جاتا ہے. گجرانوالہ یہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو جوتیاں مارتے ہیں، کرسیاں مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہوتے ہیں. پھر تعریف بھی اتنی کرتے ہیں کہ خدا کی قسم یقین ہی نہیں ہوتا. بندہ اتنی تعریف کر لے کہ یقین تو ہو جائے کہ شاید تمہارے دل میں ایمان آ گیا، واقعی وہ ٹھیک ہو گیا یا تم ٹھیک ہو گئے ہو. پل باندھ دیتے ہیں، اپنی کمپین کا اعلان کرتے ہیں، میں نے پلازے میں یہ کر دیا، میں نے پلازے میں وہ کر دیا. تالیاں بج گئی ہیں، مجھے تالیوں کا انتظار تھا. آپ کی بہت مہربانی. پورے پینل کو ووٹ دینا ہے. ابھی 18 تاریخ کو کارپوریٹ کلاس، 20 تاریخ کو ایسوسیٹ کلاس. آپ نے برائے مہربانی اس جہاد میں حصہ ڈالنا ہے، اور یہ خدا کی قسم جہاد ہے، یہ تبدیلی ہے. آپ لے کر کے آئے ہیں، آپ کی بہت مہربانی. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ آج ایک میسیج آیا جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس کی طرف سے، اور مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ وہ بیچارہ رو کے التجا کر رہا ہے کہ خدا را ہمیں ووٹ دیں. اگر کارکردگی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی. میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اب اپنے گھر میں واپس آئے اور اپنا کاروبار کرے. جو نلائکی کرنی تھی کر چکا، جو چیمبر کا ٹائم ضائع کرنا تھا، فوٹو سے سیشن کروانا تھا کروا چکا، واپس آئے. اور میں اپنے دوستوں کو ایک بات کر دوں، میں کم تنقید کرتا ہوں، بل ایک بندے کے بارے میں آج آخری پروگرام میں ایک بات تازی کروں گا. ملک ظہیر الحق جب پریزیڈنٹ نہیں تھا، میرے شہر کے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ملک ظہیر الحق کیا تھا، اور چیمبر پریزیڈنٹ بننے کے بعد ملک ظہیر آج کیا ہے بڑے لوگ جانتے ہیں. میرا خیال ہے اتنے الفاظ میرے لیے اس کے لیے کافی ہیں. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے ہیں، خدا کی قسم میں نے ان کے اندر رہ کے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں. آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں چیف فائنانس ایسوسیشن، تگڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان
वोटिंग कास्ट कैसे होनी है, ईमानदारी की बात है कि पूरे मायूस हैं डॉक्टर साहब, पूरे मायूस हैं, आपसे खौफजदा है। इंशाअल्लाह अब आखिर में मैं एक गुजारिश करूंगा कि 18 तारीख को सुबह उठ के नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये हमने एक नेकी का काम स्टार्ट किया था, खालिसन नीयत के साथ किया था, किसी का कोई जाती है ना, किसी की कोई जाती इसमें मुफाद नहीं, सिर्फ खालिस तेरी रज़ा के लिए कर रहे हैं। 18 तारीख को हमें कामयाबी दे, हमें इस इलेक्शन में कामयाबी दे। मैं इन्हें फिरौन भी नहीं कहूंगा, मैंने इन्हें नमरूद भी नहीं कहूंगा, ये जो हमारे बड़े नाम नहाद बने बैठे थे, इंशाअल्लाह या अल्लाह तू इन्हें नाकाम कर, हम आजिज़ों को कामयाबी दे और इंशाअल्लाह हम आने वाले साल में, जैसे अदा ने बात की, आने वाले साल में इंशाअल्लाह एक आइडियल साल बनाएंगे कि आने वाला साल जब ये आखिरी दिन होगा कैंपेन का, इंशाअल्लाह मुखालिफिन हमारे अपनी कैंपेन छोड़ के हमारे गले में आके इंशाअल्लाह हाथ डालेंगे। इसी एक मैं छोटा सा शेर कहूंगा, मैं आखिर में दुआ भी करूंगा, शेर भी कहूंगा, नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई जेते गुलू कर ले। हम सारे बिजनेस कम्युनिटी के इज्जतदार लोग हैं, हम सब आला हैं, हम सब बरतर हैं, वो कोई आला नहीं, वो कोई बड़े नहीं। खुदा के लिए 18 तारीख को घरों से निकलिएगा, अपनी तबीयत खराब भी हो, नासाज भी हो, ये जहाज है, इसमें हिस्सा डालिएगा और पूरे पैनल को 1 से लेकर 7 तक एक कामयाबी मैं आपको बता दूं, पहली कामयाबी अल्लाह ने आपको दे दी कि आपके पास जो कैंप मिला वो भी आपको KFC वाला मिला और जो नंबरिंग आपके पास है वो 1 से लेकर 7 तक है। अपने हाल में बैठे मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं क्योंकि लेट बहुत हो गया है, खाने का टाइम भी है, चेयरमैन साहब ने भी आना है, तो मैं आज एक मियाँ मिठू साहब की आपको बात थोड़ी सी करूँगा। आज एक वीडियो देखी, एक मियाँ मिठू वहाँ उसमें बोल रहे थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया, मैंने मेगा प्रोजेक्ट कर लिया। आप यकीन करें, खुदा की कसम, एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसकी इनॉग्रेशन हुई हो। पिछले साल जब इलेक्शन थे तो कभी अली अशरफ मुगल जो हम चेयरमैन GD है, कभी उसकी तरफ से आ रहा था पेपर के ऊपर कि इसने मोटर रेलिंग ले लिया है, MHA के सेक्रेटरी के पास और मिनिस्टर के पास बैठा हुआ है। मेरे पास वो मौजूद है पिछले साल की जो उसने प्रेस रिलीज भेजी हुई थी, वही आज मैं देख रहा हूँ कि वही स्पीच मियाँ मिठू भी कर रहे हैं कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मुझे बताओ, अगर तुमने इतना कुछ किया है तो तुम्हें इतने दोस्त क्यों छोड़ के आ रहे हैं? इसका जवाब दो, क्यों छोड़ के आ रहे हैं? तुम वॉशिंग मशीन का काम करते हो, वॉशिंग मशीन का तुम्हारा कारोबार है और वॉशिंग मशीन एसोसिएशन किधर है, कहाँ है? वो हमारे पास बैठी हुई है। तुम्हारा घर तुम्हारे पास नहीं है, जहाँ पे एक लंबी फहरिस्त है जो लोग तुम्हें छोड़ के आए हैं। अगर तुम्हारी कारकर्दगी होती तो ये सब लोग उधर बैठे होते और शायद हमारे भी बहुत सारे लोग तुम्हारे पास बैठे होते। क्योंकि तुम नकम्मे थे, नकट्टू थे, तुम कुछ करने के बारे में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने देख लिया कि ये ग्रुप बदतमीजी का ग्रुप है, ये तकब्बुर वालों का ग्रुप है, ये फरोनियत वालों का ग्रुप है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। 12 साल से ये लोग बैठे हुए हैं बस इक़्तिदार में, लेकिन एक मेगा प्रोजेक्ट गुजरांवाला में नहीं आया। ये सब लोग तुम्हें छोड़ के आ गए हैं। अब तुम अपनी रायों नामे और वापस जाओ जहां से तुम वापस आए थे। तुम जितने जगह थे सबसे आगे एक्सपोज हो गए हो। दूसरा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 18 को और 20 को आए। 18 को हमारा जो नंबर है वो 1 से 7 है और 20 तारीख को सोमवार के दिन हमारा वो नंबर नहीं है। सोमवार के दिन हमारा नंबर 9 से 16 है। आप काइंडली आए, अल्लाह के फजल से आप इलेक्शन जीत चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये घबराहट का शिकार है। बड़े बड़े बैनर्स GT रोड के ऊपर लगाए हुए हैं और ये समझते हैं कि बैनर्स लगा के हम जीत जाएंगे। हमारे दोस्त वहां पे बैनर लगाने जाते हैं तो ये गुंडे इनके आगे बैनर उतार देते हैं रात को। जो मर्जी हो छेद कर लो, तुम्हारा मुकद्दर हाथ में है, तुम हार चुके हो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जितने मर्जी बैनर लगाओ, जितने मर्जी स्टीमर लगाओ, पूरा घर डाल लो। तस्वीरों से इलेक्शन नहीं जीते जाते,
دل جیتنے سے الیکشن جیتے جاتے ہیں. تم لوگ ہار چکے ہو، ہار چکے ہو، ہار چکے ہو. آخرکار جیت حق کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہفتے کو اور سوموار کو حق کی جیت ہوگی، گجرانوالہ کی جیت ہوگی، آزادی کا دن ہوگا. اللہ کا شکر ادا کریں گے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے پنڈال میں آئے، آ کے ہمیں عزت بخشی. پاکستان زندہ باد. رانا ناصر صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے، السلام علیکم. میں آپ پہ رانا صاحب کی تقریر کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں اس طرح کے دوستوں سے ایک شعر سنا کے جاتا ہوں. ناصر کاظمی نے طائف کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تو نے عزت بیچی ہے فقط ایک فاقے کو ٹالنے کے لیے. لوگ جنتا کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سارے جتنے بھی دوست ماشاءاللہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سارے محترم بزرگ ساتھی اور پورے گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، جلال پور پٹیاں، ماشاءاللہ دشہرہ دلکا کاموں کی ساری ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ کو، سب کو میں اپنے فاؤنڈر اتحاد گولڈن کی طرف سے بہت بہت زیادہ خوش آمدید اور دل کی گہرائیوں سے یہاں پر آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. صرف دو باتیں میرے خیال میں کروں، اس سے زیادہ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ساری اس وقت ڈسٹرب ہو گئی ہیں. میں پہلے تو دو طرح کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا. ایک تو جنہوں نے تقریب ختم ہونے سے پہلے کھانا کھا لیا، ان کا بھی شکریہ، اور ایک جو انتظار میں بیٹھے ہیں ان کا بھی شکریہ. اور تیسری ایک بات چھوٹی سی کروں گا، اس کے بعد میں کسی بندے کو میرا خیال ہے یہ کہنا مناسب نہیں سمجھوں گا کہ آپ کھانے کا انتظار کریں. اگر طاقت یا پیسے سے کوئی چیز جیتی جاتی تو ہمارے ملک میں افغانستان میں امریکہ جیت کے جاتا. وہاں جیتا جذبہ اور حق. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بار بار ہم دوست کہہ رہے ہیں نا کہ جہاد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں جس دن ہم نے کمپین شروع کی اور دوستوں نے ہمارے ساتھ آنا شروع کیا، اسی دن مجھے لوگوں نے کہا وہ یار طالبان بن چلے ہو تسی. تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا حق پر ہے، سچ پر ہے، اسی طرح ہوگا. جیسے وہاں پر ہفتے کے اندر آندھی آئی اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، یہاں پر بھی انشاءاللہ 18 اور 20 تاریخ کو سارے وہ والے جو اپنی طاقت، پیسہ، ڈرامہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ساری چیزیں چھوڑ کر. لیکن ایک گزارش ان سے کروں گا کہ وہ باقی اپنی چیزیں اور اپنے جو وہاں پہ سیٹ اپ تھا وہ ضائع کر کے، برائے مہربانی چیمبر کو ضائع کر کے نہ بھاگنا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آ کے اس کے برابر انشاءاللہ بہتر محنت کر کے بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.